शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी राफिया शेयर कर रही है। राफिया कहती हैं, मैं भेरा की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। हम लोग उस वक्त एक गाँव में रहते थे। हम लोगों का जो घर था वो हम लोगों का आबाई घर था। जैसे गांव में कच्चे घर होते हैं वैसे हम लोगों का घर था। काफ़ी बड़ी हम लोगों की हवेली थी, काफ़ी बड़ा उसका सहन था मिट्टी का। वहाँ पर एक बहुत कदीम और पुराना पीपल का दरख्त लगा हुआ था। अम्मी वगैरह और अब्बू ये बताते थे कि जब उन लोगों ने इस जगह पर घर बनाया था ये दरख्त तब का था वहाँ पर। फिर हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए हम लोग उस दरख्त की छाँव में बैठते थे। सर्दियों के मौसम में हम लोग उस दरख्त के ऊपर झूला लगा लेते थे। गर्मियों में भी अक्सर लगाते थे, लेकिन गर्मियों में शाम हो जाती थी तो अम्मी झूला नहीं लेने देती थी, इसलिए सर्दियों में तो हम लोग बाकायदा वहाँ पर झूला लगा लेते थे। हम लोगों ने वहाँ पर एक झूला लगाया। उस छाँव में धूप में हम लोग जब वहाँ पर सारे सहन में बैठे होते थे तो हम लोग झूले लेते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी अम्मी, मेरी दादी अम्मा और मेरी बड़ी बहन ये लोग एक फौतगी में गए हुए थे। मेरा छोटा भाई और मैं घर पर थे और अब्बू भी घर पर ही थे। अब्बू को कोई काम था तो वो घर से बाहर निकले। पास ही हम लोगों की ज़मीनें और खेत भी थे। मैं झूले लेने लग गई। जैसे मैं पींग पर बैठी तो जो मेरा भाई था छोटा, वो भी कहीं खेलता खेलता दरवाजे से बाहर निकल गया। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मैं आराम आराम से झूले ले रही थी। एकदम से मेरे झूले को किसी ने बहुत ज़ोर से, ऐसा लगा था जैसे मुझे पीछे से किसी ने पुश किया है। वो झूला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ऊंचा वो झूला जा रहा था, इतना ऊंचा झूला जा रहा था कि मैं थर थर काँप रही थी कि मैं नीचे कैसे उतरूँ। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैंने इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया कि हम लोगों के घर के पास ही एक और घर था। वो भागती भागती आई कि पता नहीं इनके घर में क्या हो गया है। तो उस वक्त भी वो जो झूला था वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि वो झूला रुक ही नहीं रहा था। मेरे पाँव हवा में थे, ना मैं झूला झूल रही थी ना ही मैं झूले खुद से ऊंचे ले रही थी। बाकायदा मुझे कोई झूला दे रहा था। जब वो आंटी आई उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ मुझे रोकने की कोशिश की। अब वो इतना तेज़ झूला था कि वो पकड़ भी नहीं सकती थी। उन्होंने बस मुझे ये कहा कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ो ऊंची ऊंची। जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी तो उसके बाद वो जो झूला था एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने छोड़ दिया उस झूले को। वो झूला आहिस्ता होता होता बिल्कुल स्लो हो गया। तो जब मैं झूले से नीचे उतरी मेरा सर बिल्कुल घूम रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे वॉमिटिंग आने लगी। फिर वो जो आंटी थी वहीं पर बैठी रही। मेरे अब्बू को बुलाया गया, मेरे अब्बू भी आ गए, मेरे भाई भी आ गए। शाम हो गई तो अम्मी और दादी अम्मा भी वापस आ गई। मुझे बहुत सख्त बुखार था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अम्मी को जब इस बात का पता चला वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दादी अम्मा ने ये कहा कि अक्सर झूलों के ऊपर जिन्नात भी होते हैं, तो हो सकता है कि ये दरख्त के नीचे इन लोगों ने बांधा है तो इसलिए ये डर गई है। अम्मी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरख्त कब से है, हमें तो आज तक इस दरख्त से ऐसा वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो बुज़ुर्ग थी, बुज़ुर्गों की बातें बिल्कुल सच होती हैं। हुआ कुछ ऐसा ही था मेरे साथ। उसी रात की बात है, मुझे बहुत सा बुखार था। पहले मैं सोई रही, एकदम से मेरी आँख खुल गई। जैसे मेरी आँख खुली तो मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे कहके मार रही है। जब मैंने देखा तो सब सोए हुए थे। सर्दियों का ही मौसम था। दादी अम्मा भी उसी कमरे में थी, अम्मी भी उसी कमरे में थी, मेरे भाई बहन भी उसी कमरे में थे। सिर्फ अब्बू जो थे
وہ ساتھ والے کمرے میں سوتے تھے، انہیں صبح جلدی جاگنا ہوتا تھا۔ ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، اونچی آواز میں کوئی لڑکی کہہ کے مار رہی تھی۔ میں نے امی سے یہ کہا، امی کو میں نے جگایا، میں نے کہا امی باہر مجھ سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ امی نے جب غور کیا تو امی کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ امی نے کہا کہ نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی، تم نیند میں ڈر گئی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہے، سو جاؤ آرام سے۔ امی نے پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن مجھے تو نیند آ ہی نہیں رہی تھی، باقاعدہ مجھے آواز آ رہی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ کہیں مجھے نیند آئی۔ صبح جب ہم لوگ جاگے تو وہ جھولا جو تھا وہ بالکل ایز اٹ از وہیں پر تھا۔ میں تو ڈر کے مارے جھولے کے قریب بھی نہیں گئی۔ میری طبیعت آج بھی خراب تھی، میں دھوپ میں ہی لیٹی ہوئی تھی، امی بھی پاس ہی تھی، وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جس ٹائم ظہر کی اذان ہوئی تو امی اور دادی اماں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ پہلے امی نے وضو کیا، پھر دادی اماں نے وضو کیا، تو وہ لوگ برآمدے میں نماز پڑھ رہی تھی، میں صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ جھولا جو ہے وہ پھر ہلنے لگ گیا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید ہوا چل رہی ہے اس لیے جھولا ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھولا اتنی زور زور سے ہلنے لگ گیا جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھ کر جھولے لے رہا ہے۔ میں نے امی کو پھر آوازیں دینا شروع کر دی۔ امی نے بھی جب دیکھا تو وہ جو جھولا تھا وہ باقاعدہ اسی طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی جھول رہا ہے۔ امی نے جلدی سے گھر سے باہر دیکھا تو باہر ہم لوگوں کے سامنے والے گھر جو تھے وہاں پر ایک لڑکا تھا، یعنی وہ جو آنٹی تھی ان کا بیٹا تھا، بڑا سا تھا۔ امی نے اس کو بلایا، امی نے یہ کہا کہ بیٹا یہ جھولا جو ہے نا یہ کھول دو، یہ بار بار جھولے پر بیٹھتی ہے تو اس لیے نا ہم نے یہ جھولا کھولنا ہے، درخت کافی اونچا ہے، میں اوپر نہیں چڑھ سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جھولا کھول دیتا ہوں۔ وہ آیا اور جیسے وہ درخت کے اوپر چڑھا، ابھی وہ درخت کے اوپر چڑھ کر اس جھولے کو اتارنے ہی لگا تو اوپر سے وہ جو رسی تھی باندھی ہوئی تھی، ابھی وہ اس کو کھولنے ہی لگا تھا، ایک دم سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کو درخت کے اوپر سے اٹھا کر کسی نے نیچے پھینکا، اتنی زور سے پھینکا کہ اس کے بازو میں فریکچر ہو گیا، وہ چیخیں مارنے لگ گیا۔ اس کی امی کو بلایا، وہ لوگ بڑی مشکل سے اٹھا کر اس کو لے کر گئے۔ اس لڑکے کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، امی بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ جو آنٹی تھی انہوں نے امی کو یہ بتایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو جس حال سے اس جھولے سے اتارا آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ درخت اور یہ جھولا سیب زدہ، یہاں پر جنات ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو فوراً سے لے کر گئی۔ حکیم صاحب نے جب دیکھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا بازو فریکچر ہو چکا ہے۔ پھر وہ شہر لے کر آئے اس کو، وہ کافی دن ہاسپٹل میں رہا۔ امی بہت زیادہ پریشان ہوگی کیونکہ اس جھولے کو کوئی اتارنے بھی نہیں دیتا تھا۔ دادی اماں نے یہ کہا اس جھولے کے قریب نہ تو کوئی جائے اور نہ ہی اس جھولے کو کوئی چھیڑے۔ میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اس نے امی سے یہ کہا کہ میں جب مغرب کے بعد گھر میں آیا تھا تو میں نے اس جھولے کے اوپر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، وہ ایک لڑکی سی تھی، وہ جھولے کے اوپر بیٹھی تھی تو آپ سب لوگ کمرے میں تھے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید رافیہ بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ رافیہ تمہیں امی نے منع کیا ہے، تم کیوں جھولے کے اوپر بیٹھی ہو؟ تو جب میں اس کے پاس جانے لگا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس نے یہ بات آ کر جب امی کو بتائی تو امی نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب امی بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی، میرے بھائی کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تہجد کے ٹائم میری دادی اماں اٹھی، وہ نماز پڑھتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتی تھی، تو دادی اماں نے وضو کرنا تھا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلی، واش روم کی طرف جا ہی رہی تھی، باہر ہی ہم لوگوں کے واش روم کے باہر ہی وہاں پر نلکے بھی لگے ہوئے تھے پانی کے اور ٹیپ وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں جانے لگی تو میں نے اس درخت کے پاس اسی جھولے کے اوپر اتنی زیادہ ڈراؤنی چہرے والی ایک مخلوق کو دیکھا۔ عورت تھی، بہت لمبے اس کے بال تھے، قد بھی بہت زیادہ لمبا تھا، جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا سر جو تھا وہ درخت کے جہاں سے وہ شاخیں اور تنے شروع ہوتے ہیں وہاں تک اس کا سر جا رہا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ جب دادی اماں نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی تو وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ دادی اماں نے وضو کیا، واپس آئی، نماز پڑھی، فجر کے ٹائم انہوں نے امی کو یہ بات بتائی۔ اب امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ان لوگوں نے ہم لوگوں کے گاؤں میں ہی ایک سید فیملی تھی، ان کی بھی ایک بوڑھی خاتون تھی اور وہ دم وغیرہ کیا کرتی تھی، ان کے پاس گئے، ان کو گھر لے کر آئے۔ جب وہ آئی انہوں نے وہ درخت دیکھا، جھولا دیکھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت سخت جنات ہیں اور وہ اس جھولے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ باقاعدہ خود ایک ینگ لڑکی تھی، فیمیل جنات تھی جسے جننی بولتے ہیں، اور وہ وہاں پر جھولے لیتی تھی
اسی نے اس دن مجھے بھی جھولے دیے. اگر ہم لوگوں نے اس جھولے کو اتارا تو وہ ہمیں جانی نقصان بھی دے گی. امی نے ان سے یہ کہا کہ اس کا کوئی حل بتائیں ہمیں بھی، ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ سامنے آنے لگ گئی ہے، تو ہم لوگوں کا اپنا گھر ہے، ہم لوگ کیا کریں. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ کے اوپر کیل لگوانے پڑیں گے، درخت کے چاروں طرف، صحن میں بھی، مٹی میں، اور درخت کے اوپر بھی. پھر ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی جنات کا عمل وغیرہ کرتے تھے. وہ جمعرات کے دن آئے، انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی، باقاعدہ 3 گھنٹے پڑھائی کر کے حصار کیا. اس کے بعد انہوں نے اس درخت کے جتنا بھی وہ جہاں جہاں تک وہ درخت پھیلا ہوا تھا اس کی زمین کے اوپر بھی کیل لگائے، درخت کے اوپر بھی کیل لگائے، جہاں پر جھولا تھا وہاں پر بھی کیل لگائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیل کبھی بھی آپ لوگوں نے نکلنے نہیں دینے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب وہ اس درخت سے باہر نہیں نکل سکتی، آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی. پھر ایسے ہی ہوا، اس درخت کے اوپر سے آوازیں آتی تھیں. وہ جھولا مخصوص ٹائم میں مغرب کے بعد بہت زیادہ جھولتا تھا، اور آدھی رات کو باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی جھولے لے رہا ہے، لیکن نظر نہیں آتا تھا. پھر ہم لوگوں نے 2 سال کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا. ہم لوگ بھیرا شہر میں آ گئے. یہاں پر ہم لوگوں نے فردر اسٹڈیز بھی کرنی تھی. پہلے ہم لوگ رینٹ پر آئے، پھر ہم لوگوں نے گھر لے لیا. لیکن وہ جو کچھ میری لائف میں ہوا اس کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رافیہ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہے. زینب کہتی ہے، میں ملتان کی رہنے والی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے اپنا گھر سیل کرنا تھا. اس سے پہلے ہم لوگ کچھ گھر وغیرہ وزٹ کر رہے تھے. پہلے ہم لوگوں نے رینٹ پر لینا تھا، کیونکہ جب ہم لوگوں نے اپنا گھر سیل کرنا تھا تو ہم لوگوں کا یہی پلان تھا کہ ہم لوگ نیا گھر بنائیں گے. ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہ بہت زیادہ پرانا ہو چکا تھا، تو ابو یہی کہتے تھے کہ اس کو سیل کر کے ہم لوگ نیا گھر بنائیں گے. ابو نے ہم لوگوں کو بتایا کہ گھر کا پتہ چلا ہے تو ہم لوگ سارے اس گھر کو دیکھنے چلتے ہیں. ہم لوگ ساری فیملی، میری 2 بہنیں، میرے 2 بھائی، امی ابو، ہم لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. وہ گھر جو تھا وہ گھر بہت زیادہ پرانا نہیں تھا، لیکن بہت نیو بھی نہیں تھا. اس گھر میں پہلے کوئی رہتا تھا، پھر وہ گھر تقریباً 3-4 سال خالی رہا. اب ان لوگوں کا پلان تھا اس گھر کو اگین رینٹ آؤٹ کرنے کا. ابو کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس نے اس گھر کا لاک کھول دیا اور یہ کہا کہ آپ کے ساتھ فیملی آپ لوگ یہ گھر دیکھ لیں. وہ جو گھر تھا وہ ڈبل سٹوری پر گھر تھا. ہم لوگ سارے جب اس گھر میں آئے، اس گھر کو دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. پتہ نہیں کیوں اس گھر میں عجیب سے اندھیرا سا تھا. نیچے والا جو پورشن تھا وہ بالکل ہی کورڈ تھا، وہاں پر کوئی صحن وغیرہ نہیں تھا. جہاں سے انٹر ہوتے تھے وہاں پر ایک کار پوش تھا، گیریج سا تھا، اس سے آگے ہی اس کی انٹرس شروع ہو جاتی تھی گھر کی. وہیں سے سیڑھیوں میں سے ٹی وی لاؤنج میں سے سیڑھیوں اوپر جا رہی تھی. میں نے اپنی بہن سے کہا اوپر سے دیکھ کر آتے ہیں. ابھی عصر کے بعد کا ٹائم تھا. میں اور میری بہن اوپر دیکھنے چلی گئی. امی اور باقی سب نیچے سے بھی گھر دیکھ رہے تھے. جیسے ہم لوگ اوپر گئے تو وہاں پر ایک تو ٹیرس ہوتا ہے اور ایک بیک صحن بھی تھا، یعنی گھر کی ایک بیک سائڈ پر بھی ایک چھت ہی تھا تقریباً وہ. تو ہم لوگوں نے نا دروازہ کھول کر جیسے ادھر گئے تو وہاں پر کونے میں ایک چارپائی تھی. اس چارپائی کے اوپر کوئی عورت لیٹی ہوئی تھی کالے رنگ کی چادر میں. اس کے بالوں کی جو چوٹی تھی وہ زمین پر، یعنی چارپائی سے نیچے زمین تک تھی. ہم لوگوں نے جب اس عورت کو دیکھا ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ اس گھر کا تالا تو ہمارے سامنے کھلا ہے، پھر یہ عورت کون ہے. ہم لوگوں نے اس کو تو نہیں بلایا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سوئی ہوئی ہے. چہرے کے اوپر تک چادر تھی اور پوری چارپائی کے اوپر وہ پوری آئی ہوئی تھی، یعنی اس کا قد بھی لمبا تھا. ہم لوگ بھاگتے ہوئے نیچے آئیں، دروازہ کھلا ہوا تھا. ہم لوگ بھاگتے ہوئے نیچے آئیں. ہم لوگوں نے امی کو بتایا کہ اوپر چھت کے اوپر تو کوئی عورت سوئی ہوئی ہے، لیکن اس گھر کو تو تالا لگا ہوا تھا. امی نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے. ابو نے بھی کہا کہ یہ گھر تو 3 سال سے خالی ہے. کل میں باہر سے اس گھر کو دیکھ کر گیا ہوں تو مجھے کچھ ٹھیک لگا، تو میں نے آج سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر کو وزٹ کر لیتے ہیں. وہ آدمی باہر ہی تھا. ابو نے یہ کہا کہ اس آدمی کو بتاتا ہوں. اس آدمی کو جب بتایا تو اس نے یہ کہا کہ یہ پاس پاس گھر ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ والے گھر کی کوئی عورت ہو. لیکن یہ بات ماننے کے لیے تو تھی ہی نہیں کہ کسی گھر کی کوئی عورت دوسرے گھر میں کیوں جا کر سوئے گی. خیر وہ سب لوگ ہمارے ساتھ اوپر آئے. دروازہ کھلا ہوا تھا. جب اوپر جا کر دیکھا تو چارپائی پر کچھ بھی نہیں تھا.
میں نے اکیلی نے نہیں، میری بہن نے بھی دیکھا تھا وہاں پر عورت کو سوئے ہوئے۔ امی نے میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، سب نے کہ یہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس گھر کی تو دیوار بھی کافی اونچی ہے، تو یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو کس عورت نے سونا ہے؟ اپنی بچیوں کو کوئی وہم ہوا ہوگا۔ اب اتنا زیادہ وہم دن کے ٹائم، دن کی روشنی میں تو وہم نہیں ہو سکتا۔ خیر ہماری کسی نے بھی نہیں سنی، پھر ہم لوگ بھی چپ کر گئی کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس چیز کا۔ بالآخر ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا۔ میں نے امی کو بہت منع کیا، امی وہ گھر نہ لیں، مجھے وہ گھر ٹھیک نہیں لگا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، ہم لوگوں نے وہاں پر عورت کو دیکھا تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے وہ گھر بھی سیل کر دیا اور ہم لوگوں کو وہ گھر لینا پڑ گیا۔ اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ ابھی اس گھر میں شفٹ ہوئے ہوئے ہمیں پہلی ہی رات تھی، تو چھت کے اوپر سے باقاعدہ اسی چارپائی کو گھسیٹنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں تو فوراً سے جاگی، میں نے امی کو بتایا امی چھت کے اوپر کوئی چارپائی گھسیٹ رہا ہے۔ امی نے کہا کہ ساتھ ساتھ گھر ہے تو کسی اور گھر سے آواز آ رہی ہوگی، ہمارے چھت پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اوپر والے پورشن میں فی الحال ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا تھا، سارا سامان ابھی نیچے والے پورشن میں تھا، ابھی تو پہلا دن تھا، تھکے ہوئے تھے سب۔ بار بار چھت کے اوپر سے آوازیں آ رہی تھیں، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا، وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی، اسے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلے دن پھر جیسے کیسے کر کے ہم نے کچھ سامان وغیرہ سیٹ کیا اس گھر میں، تو تیسرا دن تھا، میری خالہ ہم لوگوں کے گھر آئیں گھر کو دیکھنے کے لیے اور کچھ ہیلپ وغیرہ کروانے کے لیے، سارا گھر سیٹ کرنے کے لیے۔ اسی دن ہم لوگوں نے اوپر والے پورشن میں بھی کچھ سامان رکھا، اوپر بھی ایک کمرہ تھا، ایک باتھ روم تھا، اس کے آگے پھر وہ حصہ بنا ہوا تھا جہاں پر وہ چھت تھا، جہاں پر ہم نے عورت دیکھی تھی۔ اس طرف بھی ایک دروازہ لگا ہوا تھا اور ایک دروازہ باہر اس کمرے سے باہر کھلتا تھا جو ٹیرس پر جاتا تھا۔ ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر سامان رکھا تو رات ہوگی، ہم لوگ تھک گئے کافی زیادہ، گھر آلموسٹ گھر سیٹ ہو گیا تھا۔ خالہ نے یہ کہا کہ باہر ٹی وی لاؤنج میں بھی ہم لوگوں نے ایک سنگل بیڈ بچھایا ہوا تھا، ساتھ صوفے رکھے ہوئے تھے، تو خالہ یہ کہنے لگی کہ میں ادھر باہر ٹی وی لاؤنج میں سوؤں گی۔ ان کو عادت تھی وہ دیر تک ٹی وی وغیرہ دیکھتی رہتی تھی، تو انہوں نے امی سے کہا کہ مجھے ادھر ہی بلینکٹ دے دے، میں ادھر ہی سو جاؤں گی۔ ہم لوگ سارے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جو میری خالہ تھی وہ ان میرڈ تھی، میری خالہ جو تھی وہیں پر انہوں نے کمبل لیا اور وہ سو گئی۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی، اندھیرا بالکل بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو خالہ بہت اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ خالہ کو جب ہم لوگوں نے چیخو پکار سنا، ہم لوگ سب جاگ کے سب بھاگتے ہوئے کمروں سے باہر نکلے، تو خالہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بیڈ سے نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے ان کو اٹھایا، ان کی بال بکھرے ہوئے تھے، بہت بری حالت تھی۔ امی سمجھی کہ شاید کوئی خواب دیکھا ہے تو ڈر گئی ہیں، پانی پلایا، تو خالہ نے یہ کہا کہ مجھے ابھی اسی ٹائم گھر جانا ہے۔ 2-2:30 بجے کا رات کا ٹائم تھا، ان کا گھر بھی کافی زیادہ دور تھا۔ امی نے ان سے یہ پوچھا کہ پہلے پوری بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ خالہ نے کہا کہ مجھے اس ٹی وی لاؤنج میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھنا، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ کمرے میں لے کر گئے تو خالہ نے امی کو یہ بتایا کہ میں سوئی ہوئی تھی، چھت کے اوپر سے کوئی عورت اتر کر آئی ہے، پہلے مجھے آواز آئی ہے جیسے میرے پاس کوئی چل پھر رہا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی کہ تم لوگ ہوگے۔ میں نے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد جو سیڑھیوں سے اترنے کی جب آواز آئی تو میں نے ابھی ٹی وی بند ہی کیا تھا، میں نے دیکھا ایک عورت اتری ہے، کافی زیادہ اونچے قد کی تھی، کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، سفید آنکھیں تھیں، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا۔ وہ عورت چلتی چلتی میرے پاس آئی اور اس نے آ کے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، میں نے بڑی مشکل کے ساتھ خود کو چھڑوایا ہے، وہ چھڑواتے چھڑواتے میں نیچے گری ہوں۔ جب میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی ہے تو وہ اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی چھت کی طرف گئی اور غائب ہو گئی ہے۔ تم لوگوں کے گھر میں چڑیل ہے، جنات ہیں، یہ وہ، خالہ نے ایسے کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی لمحے چھت کے اوپر سے بھی ایسے ہی آوازیں آ رہی تھیں جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے اور بار بار کوئی دروازے کھول رہا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ خالہ نے ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی تھی، میں نے گھر جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے۔ امی نے بڑا سمجھایا، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، گھر فون کرو گی تو وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گی، تم ادھر ہمارے پاس ہی رہو۔ ہم لوگوں نے کمرہ لاک کر لیا۔ پھر میں نے بھی خالہ کو بتایا، میری بہن نے بھی بتایا کہ ہم نے بھی وہاں پر ایک عورت ہی دیکھی تھی لیٹی ہوئی، لیکن تب ہماری کسی نے کوئی بات نہیں سنی۔ اب ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو دوسرا دن ہے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے اتنی جلدی گھر کو چھوڑ کر۔ خالہ تو صبح ہوتے ہی ناشتہ کیے بنا ہی چلی گئی۔ ہم لوگ اس حد تک خوف زدہ ہو گئے کہ ہم لوگ صرف ایک کمرے کے ہو کے رہ گئے۔
اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں جا سکیں، ہم لوگ گھر کے دوسرے حصے میں جا سکیں. بس اتنا ایک ہی ہوتا تھا کہ کچن میں کھانا بنایا اور کمرے میں آ کے کمرہ بند کر دیا. ابو نے وہ جو گھر کا آنر تھا اس سے بات کی، جس نے ڈیل کروائی تھی اس سے بات کی. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ گھر کا ارینجمنٹ کر لیں تو بے شک چلے جائیں یہاں سے. اب ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ گھر کیسے ڈھونڈیں اتنی جلدی. بہت مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے جن کو گھر سیل کیا تھا ان سے دوبارہ بات کی. ان لوگوں نے بھی گھر رینٹ آؤٹ ہی کرنا تھا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا گھر ہی واپس رینٹ پر لے لیں، تو جب آپ لوگوں کو ملے گا تو آپ لوگ چھوڑ دینا. ہم لوگوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ گھر چھوڑ دیا. وہاں پر جو بھی مخلوق تھی وہ ساری رات وہاں پر چلتی پھرتی تھی. کچن میں برتنوں کے یوز ہونے کی آواز آتی تھی، پانی چل جاتے تھے خود بخود، واش روم کی ٹیپ کھل جاتی تھی، کچن کی ٹیپ بند ہی نہیں تھی ہونے دیتی رات کے ٹائم. صبح ہم لوگ جاگتے تھے تو ساری ٹینکی جو تھی وہ خالی ہو جاتی تھی. وہ کچن کی ٹیپ کو بند ہونے دیتی ہی نہیں تھی. جیسے رات ہوتی تھی اس کو چلا دیتی تھی. جو وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں وہ غائب ہوتی تھی. چھت کے اوپر تو پھر ہم لوگ دوبارہ گئے ہی نہیں. اسی دن بس اوپر گئے تھے جب وہاں سے وہ تھوڑا بہت ہی سامان رکھا تھا وہ اٹھانا تھا. اتنا خوف آیا ہمیں اس گھر میں. میں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا، یعنی جو بھی وہ جن تھی، چڑیل تھی، جو بھی تھی، اور میری خالہ نے تو باقاعدہ اس کو دیکھا تھا. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ زینب آپ کا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی rasheedwork57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں وجیہ سحر کا ناول کھجور کا درخت آن ایئر کر رہی ہوں، جس کی اب آلموسٹ لاسٹ ایپیسوڈس چل رہی ہیں. آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اس کو ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. ان دنوں میں بہت زیادہ لاؤڈ اس لیے نہیں بولتی کہ میرا کچھ گلا خراب ہے، تو اس لیے تھوڑی سی سلو وائس آتی ہے. اکثر میرے لسنرس مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں ایکسٹریملی ویری سوری. انشاءاللہ میں پوری ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ لاؤڈ بول سکوں اور آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ آئے. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.